बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 22 अगस्त 2026 हफ्ते का दिन है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अपनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल तो ऑलरेडी हमारा है। हमने ईरान के बाद खुश्की के इलाक़ों पे भी अपना कब्ज़ा जमा लिया है। ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बाप बेटे को ईरान में फांसी दे दी गई है। तुर्किया सऊदी अरब दोनों हालत जंग में है। एक तरफ यमन में सऊदी अरब फंसा हुआ है, दूसरी तरफ शाम मैदान जंग बना हुआ है। तुर्की से महज 70 किलोमीटर के फासले पे इजराइल ने 8 हमले किए थे, जो तुर्किया इनडायरेक्टली अपने आप पे हमले तसव्वर कर रहा है। अब कशीदगी बढ़ने के बाद तुर्किया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत की है। दोनों इत्तेहादी जो मक्का मुश्तरका मुआहदे में हमारे साथ है, क्या मक्का मुश्तरका मुआहदा एक्टिव होने जा रहा है, इस पे नाज़रीन बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले देखने वाले से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो इकनॉमिक प्रेशर जो ईरान पे डाला जा रहा है, मतलब जो सैंक्शंस उन पे लगाई गई हैं, बड़ी मुश्किलात में ईरान घिरा हुआ है। आज इस पे बात करेंगे कि ईरान कितनी मुश्किल में है और ये अमरीकी दावा जो साहिल समंदर पे और खुश्की के इलाक़ों पे कब्ज़ा जमाने की बात कर रहा है, उसमें कितनी हकीकत है। अपनाए हुर्मुज़ जो बड़ी ख़बर सामने आई है, ईरान ने अब तक इसकी तरदीद नहीं की। उसमें ये हो रहा है कि वही ओमान में जो रास्ते बनाए गए हैं, जिस पे ईरान क्लेम कर रहा है कि वो उधर से भी आने जाने की इजाज़त नहीं होगी, उसमें अमेरिका ने जो नए रास्ते बनाए हैं, जो एक्सियोस की ख़बर है, एक बड़ा मोतबर इदारा है, उनका कहना है कि तेल की जो तरसीलात है, जो खुफिया शिपिंग कॉरिडोर है, वो यहाँ पे बनाया गया है और कई हफ्तों से अमेरिका आने जाने के इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है और रोज़ाना के हिसाब से 1 करोड़ बैरल रोज़ाना आलमी मार्केट को जा रहा है। तो ईरान अपने हुर्मुज़ पे जो दावा कर रहा है, साहिल ओमान पे भी वो किसी को छोड़ नहीं रहा था। ओमान और ईरान के माबैन एग्रीमेंट भी चल रहा है, मगर वहाँ पे मेरे ख़्याल में ओमान अमरीकी दबाव में आ चुका है, इसलिए ईरान वो मकासद हासिल नहीं कर रहा और अमेरिका उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है ओमान की कमज़ोरी का। तो धचका यहाँ पे लगा हुआ है। अब ईरान का इस पे मौक़िफ़ आएगा कि जो हर शाम के टाइम पे जो ओमान के साहिल से जो चैनल से 20 ऑयल टैंकर जो हैं वो निकल रहे हैं, अपनाए हुर्मुज़ में दाखिल होकर निकलते हैं और बड़ी मकदार में जो तेल जा रहा है, उस पे आज हो सकता है कि ईरान की वजाहत आ जाए। जो पाबंदियाँ ईरान पे लगाई जा रही हैं बड़ी सख्त है। अमरीकी सदर भी लोगों को भी डरा रहा है, मतलब ममालिक को भी डरा रहा है कि या तो आपने हमको चूज़ करना है, हमारे इत्तेहादियों ने, या ईरान को। तो बड़ी ख़तरनाक बातें की जा रही है। जो सैंक्शन लगाई जा रही हैं वो भी इंतहाई ख़तरनाक है और जो ईरान के अंदर से बातें आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जो सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान है, उनका कहना है कि बावक़ार अंदाज में ये जंग हमने जीत ली है, अब बावक़ार अंदाज में जंग का ख़ात्मा करना ज़रूरी है। इंतहाई अहम बात डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने की है। और दूसरी तरफ कालीबाफ ने जो इशारा दिया है वो भी इंतहाई ख़तरनाक बयान उन्होंने दिया कि जब लोग भूखे सोएंगे तो फिर हमारी हुकूमत नहीं बचेगी, फिर ये हुकूमत नहीं बचती। मतलब मुश्किलात आ रही हैं। ताजिरों से ख़िताब किया हुआ है, ख़ुद कफ़ील होना पड़ेगा, पाबंदियाँ अमेरिका की आएंगी, सख्तियाँ आएंगी। तो जब लोगों को राशन वगैरह नहीं मिलेगा और महंगाई 200-300% पे जाएगी तो डेफ़िनेटली हर वो हुकूमत फिर गिर जाती है। तो ईरान को भी ख़तरा महसूस हो रहा है, अंदर की ख़बरें भी यही आ रही हैं। और जो वहाँ पे सख्त मौक़िफ़ रखने वाले, जो कहा जा रहा है कि पासदारान इनक़िलाब का मौक़िफ़ ज़्यादा सख्त होता है, तो मुश्तबा हमनाई ख़ुद पासदारान इनक़िलाब में रहे हैं और अपने वालिद के बड़े करीब रहे हैं। और पासदारान इनक़िलाब में जनरल वहीदी को जो रखा गया है, तो वो सारी बातें मुश्तबा हमनाई के ज़रिए जो है वो हो रही हैं। अब पासदारान इनक़िलाब की सख्ती और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन भी चाह रहे हैं कि थोड़ी नरमी लाई जाए।
اب اختلافات تو بظاہر کھل کے سامنے نہیں آ رہے، مگر یہ جو 2 خبریں آئی ہیں ان سے یہ واضح ہو رہا ہے، اسپیشلی ڈاکٹر جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے، تو آخر پاسداران انقلاب صلح کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اب دونوں ممالک کے اہداف حاصل نہیں ہوئے، امریکہ کو بھی اگر آپ دیکھیں اور ایران کو بھی آپ دیکھیں، اگر دونوں کے اہداف حاصل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکلیشن مزید آگے جائے گی اور پھر جا کے دوبارہ معاملات خراب ہوں گے، لڑائی ہوگی اور اس کے بعد صلح کی کوشش کی جائے گی۔ امریکہ کے بعد سینیٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں ایک ایسا ملک ہے جو ان لڑائیوں سے امریکہ کو اور ایران کو اور مشرق وسطیٰ کو دور رکھ سکتا ہے۔ تو پاکستان تو بیچ میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، مگر یہاں پہ اب امریکہ نے جو سینکشن لگا لی ہیں ان کا اثر پھر پاکستان پہ بھی آئے گا اور پاکستان کے لیے پھر مشکلات آگے کھڑی ہوں گی۔ اب ابنۂ ہرمز میں کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ ناظرین، جب آپ ساحل کے علاقوں پہ یا خشکی پہ قبضے کی بات کرتے ہو تو آپ کی فوج گراؤنڈ پہ آتی ہے۔ ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی اور نہ ہی امریکہ نے کوئی شروع میں کوشش کی، مگر ابھی تک انہوں نے پریکٹیکلی ایران کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھا۔ اور جیسا کہ ایک خطرے کا انڈیکیٹر تھا کہ مشرقی وسطیٰ میں 50,000 فوج کو برابر کیا جا رہا ہے، اور یہ بعض قشم کے جزیروں میں، خاک جزیرے میں اور سرک کی جو علاقے ہیں، بندر عباس بندرگاہ ہے، اور یہ جو علاقہ ہے ساحل سمندر، یہاں پہ اترنے کی کوشش کریں گے اور اس علاقے کو کٹ آف کیا جائے گا، مگر اس میں تو امریکہ ناکام رہا۔ کوئی بوٹس آن گراؤنڈ آئے نہیں ہیں۔ جو امریکی صدر روزانہ کے حساب سے دعوے کر رہا ہے بڑے حیران کن ہیں، اور یہ جو ایک دعویٰ ہم نے کہہ دیا ہے کہ 1 کروڑ بیرل روزانہ کے حساب سے اگر نکالا جا رہا ہے، جو 10 ملین بیرل ہو گیا، اگر وہ نکالا جا رہا ہے تو یہ بھی امریکہ کی بڑی کامیابی تصور ہوگی۔ پھر بھی ابنائے ہرمز مکمل طور پہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ ہی ابنائے ہرمز سیفسٹ راستہ پھر ہو سکتا ہے ایران کے بغیر۔ جب تک ایران چاہے گا یہ ایشو بنا رہے گا۔ ایران پہ جو اکنامک سینکشن لگائی گئی ہیں، جو پابندیاں ان پہ لگائی گئی ہیں، وہ اس کا آغاز تو متحدہ عرب امارات کی پابندیوں سے ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے لیے دوسرا بڑا ملک چین کے بعد متحدہ عرب امارات تھا۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ 28 ارب ڈالر کی تجارت سالانہ جو ہے وہ درآمد برآمد جو ہے ایران اور متحدہ عرب امارات کے مابین ہوتی ہے۔ ان کے مابین زمینوں کے اختلافات، جزائر کے اختلافات، اور حالیہ جنگ میں سب سے زیادہ حملے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات پہ ایران نے کیے ہیں۔ اس کے باوجود تعلقات اور تجارت کسی حد تک چل رہے تھے، مگر اب جب امریکی پابندیاں لگ رہی ہیں، اس سے چند دن پہلے متحدہ عرب امارات نے تمام تر تجارت کو کٹ آف کر دیا۔ اب اس تجارت میں 7 ارب ڈالر لگ بھگ ایران جو ہے وہ فراہم کرتا تھا، اور 21 ارب ڈالر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے آیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا جو خلا ہے تقریباً 28-27 ارب ڈالر کا، یہ عمان، پاکستان اور ترکی اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس بھی بہترین موقع ہے، مگر آگے جا کے مشکلات اس لیے آئیں گی کہ متحدہ عرب امارات کی طرح منڈی، بینکنگ نظام، درہم میں کاروبار ہو رہا تھا۔ اس ٹائم پہ اس کو درہم مارکیٹ بولتے تھے۔ درہم کا نظام اور ان کے بینکنگ کا جو سسٹم ہے، پیسے کو کیسے گھمایا جاتا ہے، ایک ملک پہ 47 سالہ پابندیاں ہیں اور وہ سب سے زیادہ تجارت متحدہ عرب امارات کے ساتھ کر رہا ہے، تو گھمانے کا طریقہ ان بینکوں میں سسٹم موجود تھا۔ یہاں پہ بڑا مشکل ہے۔ ترکی میں پھر بھی تھوڑا راستہ مل جاتا ہے، پاکستان میں مشکلات ہوں گی۔ پھر بھی پاکستان کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اپنے بینکنگ سیکٹر کو بہتر بنانا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، 28 ارب ڈالر۔ اگر یہ تجارت پاکستان کی طرف آتی ہے تو پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ساتھ ہی افغانستان کے باپ بیٹے جو قائم حسینی ہیں، وہ ستمبر 2025 میں جو علی خانی کمپلیکس ہے، ان مظاہروں میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے والد کو، گل محمد محمدی کو، اور اس کو قائم حسینی کو۔ والد کو اور چچا زاد کو تو 1 ماہ پہلے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ اب ان کے 21 سالہ بیٹے، ان کو بھی جو ہے وہ پھانسی کل دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 24 ایسے افراد کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا ہے جو جاسوسی کے الزام میں ایران نے ان کو گرفتار کیا تھا کہ یہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ جاسوسی کرتے ہیں
ان کی گرفتاری کے بعد کئی خفیہ طور پہ بھی پھانسیاں دی گئی ہیں۔ اپنے ہزاروں شہری مظاہروں کے اندر اور جاسوسی کے الزام میں ایران کے شہری گرفتار ہیں، اور جن کو خفیہ طور پہ پھانسیاں بھی دی گئی ہیں۔ کچھ کو سامنے لایا گیا ہے اور کچھ کو خفیہ طور پہ پھانسیاں دی گئی ہیں۔ ان کا قانون بڑا سخت ہے اور بڑی سختی کرتے ہیں۔ ترکیہ ناظرین بڑی مشکل میں ہے اس ٹائم پہ۔ نیٹو کا ایک ملک، امریکہ بھی نیٹو کا ممبر ہے اور ترکی بھی نیٹو کا ممبر ہے، اس کے باوجود اسرائیل نے جب امریکہ سے بات چیت کی کہ ہم نے شام میں جو اڈے ترکیہ کے حوالے کیے گئے ہیں اور ترکیہ کی فضائی نے اس کا وزٹ کیا ہوا ہے اور ترکی نے ان کو بنایا ہوا ہے، اور ترکی کا سٹوریج ایریا رن ویز وغیرہ وہاں پہ بنائے جا رہے تھے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے بعد ترکی اس کو انڈائریکٹ اپنے آپ پہ حملہ سمجھتا ہے، مگر اسرائیل نے امریکہ کو سمجھا دیا تھا۔ مطلب نیٹو کا ممبر امریکہ بھی ہے، امریکہ نے جو نیٹو کا ممبر ہے اپنے نیٹو کے ممبر کو یہ بات نہیں بتائی اور اس پہ خاموشی اختیار کی۔ ایک ملک پہ حملہ، نیٹو کے تمام ممالک پہ حملہ ہے، وہ یہاں پہ بڑھ گیا ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ نیٹو ممالک نے جب دھمکی دی ہے ایران کو تجارت کے حوالے سے، یا اگر کسی یورپ ملک پہ حملہ ہوا تو پھر آپ کے خلاف بڑی کارروائی کی جائے گی، تو اس نے کہا پہلے اپنے نیٹو کو سنبھال لو۔ ترکی کے ساتھ جو ہوا ہے، آپ کا نیٹو اس میں آیا ہے؟ کون سے نیٹو کے ممبر نے ان کی مدد کی ہے؟ تو یہاں پہ حیران کن طور پہ امریکہ جو اپنی چالیں چل رہا ہے، وہ بھی نیٹو کا ممبر ہے، اور ان کی صلاح سے اسرائیل جو ہے، اگر امریکہ کو اسرائیل میں اور سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، ترکیہ میں، کویت میں، بحرین میں، ان ممالک میں سے اردن میں کسی بھی ملک میں ایک ملک چوز کرنا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل ہی ہوگا۔ یہ باقی ممالک ٹھیک ہے ان کے دوست ہیں، مگر یہ ان کا ایسا الہی ہے کہ ان کی روٹس جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہے، اور امریکہ کی سیاست میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ جو لابیز ہیں وہ بلینز آف ڈالر جو ہے ان امریکن پالیٹیشنز پہ لگاتے ہیں، ان کی فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، فوجی تعلقات ہوتے ہیں۔ امریکہ کے جو فوج کے ہیڈ ہیں ہر دوسرے مہینے یا یہ جاتے ہیں یا وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، رابطے ان کے ہوتے ہیں، اور ان کا ہر حال میں دفاع ہو رہا ہے۔ صرف یہاں سے نہیں ہو رہا، جب سے ان کی بنیاد پڑی ہے 1948 سے بس ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو گریٹر اسرائیل ہے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ بہرحال ترکیہ کے ٹینکس جو ہیں وہ بھی اپنے اس بارڈر کے قریب جو سیریا کے قریب ہے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ سیریا جو ہے، شام جو ہے وہ مضبوط ہو، اس کی مضبوط فوج ہو اور یہاں پہ امن ہو۔ ترکیہ جب چاہ رہا ہے کہ یار بشار الاسد کے ٹائم پہ تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں تھے، مگر موجودہ الجولانی کی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، ان کی فوج کو ٹرین کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے، اور یہ بارڈر کا ایریا جو ہے یہ مزید سیف کرنا ہے، جو انفلوئنس دیگر ملکوں کا ہے، اور اسرائیل جو آئے روز یہاں پہ حملے کرتا ہے اس کو بھی کم کرنا ہے۔ مگر اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے اس کو خطرہ سمجھتا ہے اور یہاں پہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسے شام سٹیبل نہیں چاہیے، اسے اسی طرح کا شام چاہیے جہاں پہ خانہ جنگی ہو اور لڑائی مار پیٹ ہو، خون ریزی ہو، ان کو ایسا شام چاہیے۔ اور اب شام کے جو علاقے قبضہ کیے جا رہے ہیں اس پہ لب لباب یہی ہے کہ بس اس نے بڑا حملہ کیا، ترکی پہ کیا، ترکی اس طرح کا جواب نہیں دے پا رہا، بلکہ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں جو جال میں پھنسایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ہم بچے نہیں ہیں، ہم اس جال میں نہیں پھنسیں گے۔ ایران تو سیدھا ایران پہ حملہ کیا، ایران نے اس کا جواب دیا۔ وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا، اور دنیا میں ہر ملک کو پتہ ہے کہ اسرائیل پہ حملہ کرنا، اگر وہ آپ پہ حملہ بھی کر دے تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جس طرح قطر پہ حملہ کیا وہ خاموش رہ گیا، ایک لات مارنے کے بعد آپ نے خاموش بیٹھ جانا ہے، وہ لات آپ نے سہ لینی ہے۔ ترکی ایک بڑا ملک ہے، اس کی بڑی پاور ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ڈرونز ان کے کافی بہترین ہیں، فائٹر جیٹ ان کے امریکنس کے ہیں، اپنے بھی بڑے اچھے جیٹ ہیں ان کے، خان 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ تک بنانے جا رہے ہیں، ایک بہترین فورس ہے۔ اس کے باوجود چھوٹا سا ملک جو ہے اس کی فوج بڑی تگڑی ہے، جوہری طاقت ہے، اور اوپر سے امریکہ کا سب سے قریبی الہی ہے۔ اردگان کو تو صبر کرنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کچھ نہ کرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ مگر یہاں پہ ترکی کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں
یہ حالات تو بنے ہوئے ہیں. آگے سے پھر سعودی عرب میں جو حالات ہیں یمن کے، وہاں پہ حوثی مسلسل ان کے پاس بھی ڈرونز ہیں. جس طرح بھاگتر و اکنجی ترکی کے ڈرون عدن کی حکومت نے جو سعودی اتحاد ہے انہوں نے استعمال کیے، اسی طرح ایرانی اتحاد کے حوثی جو ہیں انہوں نے بھی ڈرونز کا باقاعدہ استعمال کرتے ہوئے عدن کی افواج پہ بڑے حملے کیے ہیں اور بڑی تباہی مچا دی ہے. سعودی عرب مشکل میں اس لیے کہ وہ حوثیوں کی حکومت کسی طور پہ یمن میں نہیں چاہتا. 14-12 سال میں ختم نہ ہو سکی، مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے جو یہ مکہ مشترکہ معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت ترکیہ اور سعودی عرب اور پاکستان اکٹھے ان حوثیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں کریں تاکہ یہاں سے سعودی عرب کو محفوظ بنایا جا سکے. مگر وہاں پہ نیا کٹا کھل گیا ترکی کا اور اسرائیل کا. اب پاکستان تو دونوں کے ساتھ مطلب دونوں کا دوست ہے اور مشترکہ مکہ معاہدہ ہے. یہاں پہ اگر حوثیوں کے معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں کودے گا. وہاں پہ ترکیہ میں تو دوسری بات پاکستان کی ہے نہیں. چاہے ترکیہ اپنی مفاد کے لیے، تمام تر ممالک اپنی مفاد کی بات کرتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ شام کی جو حکومت ہے وہ انتہائی کمزور ہے. حالانکہ جولانی جو ہے وہ امریکی صدر کہتا ہے کہ یہ اپنا بچہ ہے، بڑی محنت کر رہا ہے وہاں پہ، کوششیں کر رہا ہے، مگر سیدھا سیدھا یار چھوٹا ملک ہے، 30-40-50 ہزار کی آرمی تو ان کی ہے نہیں کہ وہ اسرائیل جیسے ملک سے ٹھاکرا لے لے. آئے روز اسرائیل جو ہے ان کے علاقوں کو قبضہ کرتا ہے، مگر وہ اب تک اس پوزیشن پہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ اس کو مضبوط کیا جائے گا، پھر تھوڑا بہت وہ کچھ کر لے گا. ڈٹ کی جو لڑنے والا ملک ہے وہ صرف ایران ہے. باقی میں اسلامی ممالک میں پاکستان کے علاوہ کسی ملک کو نہیں دیکھ رہا. یہ جو کرنٹ چیک کرنے کی کوشش ترکیہ کی جا رہی ہے کہ ہایا ان میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں تو ہو رہی ہیں، مگر تعلقات اور تجارت ہو رہی ہے. آذربائیجان کے ذریعے جو گیس پائپ لائن ترکی گئی ہے اسرائیل، وہ باقاعدگی سے چل رہی ہے. تقریباً $2 ارب کی تجارت تھی جو 2024-25 میں کم کر کے انہوں نے تقریباً 900 سے زائد $950 کے قریب ملین ڈالر تک لے کے آئے ہیں، اور آگے بھی اس کو کم کیا جا رہا ہے. مگر تعلقات اور تجارت ان کی برقرار ہے. اب یہاں پہ بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے، اور مسلمان ممالک زیادہ تر پوائنٹ بھی یہ اٹھاتے ہیں، مگر ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. دیگر اسلامی ممالک آپ دیکھیں تو ان کے بھی اچھے تعلقات ہیں. کویت ہے، بحرین ہے، اردن ہے، مصر آپ دیکھ لیں تو مصر کے سب سے زیادہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. اور غزہ کا جو واحد وہاں پہ گیٹ ہے رفح بارڈر کراسنگ، اس کو وہ اوپن نہیں کر رہا ڈر کے مارے. حالانکہ وہاں پہ جب مرسی کی حکومت تھی 2013 میں، آپ نے دیکھا 2011 میں عرب ریولوشن آیا اور بیچارے کو 2013 میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی گرفتاری بھی بڑی حیران کن تھی. مطلب مرسی نے ہی ان کو سی کو منتخب کیا، جو موجودہ اقتدار میں 13 سال سنبھالے ہوئے ہیں جنرل سی. ان کو جب گرفتار کیا گیا تو جو عوام نے مظاہرہ کیا تھا 2013 میں، غالباً جولائی تھا، جولائی کا پہلا ہفتہ تھا، اور پھر اگست میں 13-14 اگست کو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مظاہرین کو کس بربریت سے، اخوان المسلمین کے لوگ تھے، کس بربریت سے اس جنرل سی نے نشانہ بنایا. تقریباً 1000 سے زائد اخوان المسلمین اور دیگر تنظیموں کے نوجوانوں کو، مصریوں کو شہید کیا گیا. صبح یہ شروع ہوا آپریشن، اور شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اس ٹائم تک بڑی تباہی مچا دی تھی. 13 سال سے اقتدار میں ہے. مرسی نے پھر 6 سال میں جیل میں رہنے کے بعد عدالت پیشی کے دوران جو ہے پھر وہ گر گئے تھے، اور پھر آگے جا کے ان کو مار دیا گیا تھا، مطلب ان کی موت واقع ہوئی تھی. تو مصر ان کو سپورٹ اس ٹائم پہ 2 ممالک ایسے تھے، ترکی اور ایران، جو اس کی مخالفت کر رہے تھے جنرل سی کی، اور باقی اسلامی ممالک جتنے بھی تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے جنرل سی کی اس حکومت کو. اور اب بڑے قریب جا چکا ہے اردن اور مصر، کویت اور بحرین. یہ 4 ممالک امریکہ اور اسرائیل کے انتہائی قریب جا چکے ہیں. اور ترکیہ چاہ رہا ہے، جس طرح پہ ہم نے کئی بار بات کی ترکیہ پہ، کہ ترکی ہر طور پہ ہر طریقے سے چاہ رہا ہے کہ یہ جو مصر کا ملک ہے یہ شامل ہو مکہ معاہدہ میں. سعودی عرب اسے پسند نہیں آ رہا، وہ ان کو شامل نہیں کر رہا. بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر، اور جہاں پہ پھر
سنی پاپولیشن زیادہ ہے. اب اردن میں آپ دیکھ لیں 1.1 کروڑ کی آبادی ہے, 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہے, 95-96% وہاں پہ سنی ہے, اور وہ مکمل طور پہ وہ لوگ اور حکومت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لگے ہیں. مصر میں آپ دیکھ لیں 11 کروڑ کی آبادی ہے, جنرل سیسی وہاں پہ سربراہ ہے, مگر وہ ساری حکومت فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کے پروٹیکٹ کر رہی ہے. اب شام کو آپ دیکھیں, شام میں 74%, تقریباً 70-74% یہاں پہ سنی ہے, مگر ان کے تعلقات وہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. حالات کشیدہ ہیں مگر تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ, اور امریکہ کے اچھے, مطلب امریکہ کے ساتھ ہی اچھے تعلقات جولانی وغیرہ کی دی ہیں جو انسٹال کیا ہوا ہے انہیں. کویت بحرین میں دیکھ لیں, مطلب جتنے بھی یہ ممالک ہیں تو ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ یہ زیادہ طور پہ ان کے تعلقات اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, جس طرح ایران ایک دیوار ثابت ہو رہا ہے, اگر ایران کو یہ گرا لیتے ہیں تو یہ باقی ممالک آپ دیکھیں گے, ورڈ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا, ایک کونے میں گھس کے دوسرے کونے میں نکل جائے گا. وہ دوستی موستی اسے نہیں چاہیے, وہ گریٹر اسرائیل کے لیے اپنے آپ کو برابر کر رہا ہے. آپ کو اردن بننا پڑے گا, آپ کو مصر بننا پڑے گا, آپ کو کویت اور بحرین بننا پڑے گا, پھر بھی اس نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے آگے فیوچر میں یہ جو بن کے ان کے قدموں میں گر گئے ہیں, ان کو بھی آخر میں انہوں نے دبوچ لینا ہے. مزید خبریں آئیں گی, ناظرین سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.